नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग़ालिबन आज की सबसे अहम डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जहां कराची में लियारी के इलाके में जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख़ी तौर पे ट्रेडिशनल तौर पे गढ़ समझा जाता है, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल ज़रदारी भुट्टो तकरीर नहीं कर सके। बिलावल ज़रदारी भुट्टो का इस्तकबाल उन ख़वातीन ने किया जिन्होंने पानी के मटके उठा रखे थे और वहाँ ये नारा लगा कि पानी दो वोट लो। वो नारा ठीक तरह से रजिस्टर नहीं हुआ मीडिया के कैमरास में, लेकिन नारा था कि पानी दो और वोट लो। उसके बाद वहाँ स्टोन पेल्टिंग हुई। अब ये पीपल्स पार्टी का यकीनन तौर पे इल्ज़ाम है कि ये वो इशारा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के ज़राए ये कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पाकिस्तान पीपल्स वही इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफीन ने MQM के लोगों ने ग़ालिबन जो है इसको ड्रामे को स्टेज किया। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो वाटर वॉर्स का एक तस्वर है उसकी एक झलक जो है हमने आज देखी है। बिलावल भुट्टो ने जवाबन उसके बाद ये भी कहा कि अगर समंदर के पानी को भी हमें बदलना पड़ा, अगर समंदर के पानी को मीठा करना पड़ा, यानी वो डीसैलिनेशन की तरफ जो सऊदी अरब और जो इजराइल करते हैं, मशरक़ वस्ता के बहुत से ममालिक बहुत महंगे कॉस्ट पे डीसैलिनेशन करते हैं, उन्होंने उसकी तरफ भी इशारा किया। ये आज की अगर हम सियासत को देखें तो ग़ालिबन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो वहाँ से इसने इमर्ज किया है और इस पर हमें ज़रूर पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को इस पर सोचने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में हम वापस वहीं चलेंगे जहां कल हमने लेट्स कम बैक टू द सेम थिंग, जहां से कल हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ था। वो ये था कि जब डॉक्टर शहबाज गिल जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो में पढ़ाते भी हैं और आजकल पाकिस्तानी सियासत पर लिख रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने ये दावा किया हिसाब किताब करके कि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में 125 या 26 सीटें लेते नज़र आती है। उन्हें पहले काउंटर किया हबीब अकरम साहब ने, जिन्होंने कहा कि 110 या 112 उनकी कैलकुलेशन में मैक्सिमम बनती हैं, लेकिन जब हिसाब किताब ज़्यादा हुआ तो हबीब अकरम साहब ने भी एग्री किया कि 120 तक सीटें ले सकती हैं। ये वो चीज़ है जिसकी बाज़गश्त आज मीडिया में सुनाई दी और फिर हारून रशीद साहब ने दुनिया न्यूज़ के कॉलमनिस्ट दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम थिंक टैंक में अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि उन्हें नज़र नहीं आता कि तहरीक इंसाफ में 70-75 से ज़्यादा सीटें लेने की कैपेसिटी है अनलेस देयर इज़ अ वेव। अब वो वेव जो है आज 1 जुलाई है, इलेक्शन 25 जुलाई को है, इसके दरमियान में PMLN को भी वेव चाहिए, PTI को भी वेव चाहिए। सलमान गनी साहब ने, दुनिया न्यूज़ के दूसरे एनालिस्ट जो हैं, सलमान गनी साहब ने दावा किया कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बहुत जल्दी पाकिस्तान, उनसे कहा जा रहा है कि आएँ, वो पाकिस्तान आएंगी क्योंकि PMLN को भी वेव की ज़रूरत है। और जो एनालिसिस हमने देखे हैं मीडिया के बहुत से इदारों में, वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो PMLN की सूरत हाल है उसमें PMLN 50 से 60 से ज़्यादा सीटें, 141 जो पंजाब की सीटें हैं उसमें से ज़्यादा सीटें लेते नज़र नहीं आती, 50-55 से ज़्यादा सीटें PMLN लेते नज़र नहीं आती। सो मरियम नवाज़ को भी एक वेव की ज़रूरत है और हारून रशीद के बकौल तहरीक इंसाफ को भी एक वेव की ज़रूरत है। बहरहाल तमाम प्रोजेक्शंस इस वक्त तहरीक इंसाफ के फेवर में नज़र आती हैं, जो 2 सूबों से सीटें लेते नज़र आती है, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, और यूँ तवक्को है कि 100 के करीब अपनी सीटें ले सकती है। अब आज जो कल इल्ज़ाम लगा और जो कल ख़बरें आई कि PMLN के बहुत से लोग अपनी टिकट्स जो है वो वापस कर रहे हैं, आज अब से थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले, नवाज शरीफ साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनको दबाव दे के, डरा धमका के उनसे सीटें वापस करवाई जा रही हैं। ज़रा सुन लें। बहुत सारे हमारे उम्मीदवारों को आप जानते हैं कि उनको उनकी लॉयल्टीज़ या वफादारियाँ तब्दील कराई गई और बहुत सारे लोगों को मुस्लिम लीग छोड़कर या PTI ज्वाइन करने पे मजबूर किया गया या उनको जीप के निशान के ऊपर टिकट जो लड़ने के लिए कहा गया, जीप। अब ये जीप किसका निशान है ये अब आप खुद जानते होंगे कौन है ये। मियां साहब, आपका जो नैरेटिव है, कई लोगों ने जीप निशान के तौर पे हासिल किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंझे हुए सियासतदान हैं, द ओनली पॉलिटिशियन जो 1980 से पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ साहब हीले बहानों से इस इलेक्शन से धुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका बाइकआउट करने के लिए ग्राउंड जो है वो डेवलप कर रहे हैं। वो भी सुन लें। मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी हिमाकत करना चाहती है तो मुबारक हो, मुबारक हो। ये 1985 में एक बहुत बड़ी हिमाकत हुई थी और गैर जमाती इंतखाबात का बाइकाट तब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से करवाया गया
اور محترمہ کو اللہ جنت نصیب کرے. مجھے انہوں نے کہا کہ اس کا ہمیں اتنا نقصان ہوا کہ یہ جو نئی قیادت آئی اور پیپلز پارٹی کا پنجاب میں زوال کی ابتدا ہوئی وہ اس 85 کے الیکشن کی بائیکاٹ پہ تھی. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ دیر نہ کرے. ناظرین کی جو سارا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے جس میں ویو کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو اور ویو کی ضرورت ہے پی ایم ایل این کو, اس میں اس چیز کو بھی ڈال لیجئے کہ احتساب کی عدالت میں نواز شریف اور مریم نواز اور ان کے گھر والوں خاندان کے خلاف جو مقدمہ ہے کرپشن کا, اس کا فیصلہ ہو نہیں پا رہا. ابھی تک وہاں پہ دلائل ختم نہیں ہو پا رہے. اس ہفتے بھی ابھی تک وہ دلائل چل رہے ہیں, یعنی منڈے 2 جولائی کو بھی وہ دلائل جاری رہیں گے اس مقدمے کا. اور محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی صحت کا جو ایک پرسرار معاملہ ہے اس ہاسپٹل کے اندر, یہ تمام چیزیں جو ہیں اگلے 20 دن کی سیاست پہ اثر انداز ہوں گی اور پاکستان کے الیکشن پہ اثر انداز ہوں گی. یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں جناب ارشاد بھٹی صاحب, سینئر تجزیہ کار, کالمنسٹ, ویری وارم ویلکم ٹو ہم. ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں راجہ عامر عباس صاحب, سابق نیب کے پروسیکیوٹر, ویری وارم ویلکم ٹو ہم. لاہور سے مجھے حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں کالمنسٹ, پولیٹیکل اینالسٹ, مجھے لاہور سے وایا سیٹلائٹ جوائن کریں گے. میں نے سارا بیک گراؤنڈ دے دیا ہے, اپ ٹو یو, کیا کہیں گے آپ؟ بلاول سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اس حق میں نہیں ہوں, پلیز یہ میں پورے پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اپنے جو آپ کے نمائندے جب آپ کے حلقے میں آتے ہیں ان سے پوچھیں, ان سے بات کریں, ان کو بتائیں کہ یہ اپنے مسئلے حل کرنے تھے, یہ نہیں کیے, آپ کدھر تھے. مگر یہ جو پتھراؤ گالم گلوچ اس وقت ہوا ہے, تھوڑا مائنڈ میں رکھیے کہ جب وہ خواتین نے یہ نعرے وارے مارے ہیں تو بلاول کے ساتھ جو گارڈز تھے جن کو جانثار کہا جا رہا ہے, انہوں نے ان خواتین کو خاموش کروانے کی کوشش کی ہے, جس پہ وہاں سے رد عمل ہوا ہے اور پھر پتھراؤ ہوا ہے. میں بلاول کی نہیں, میں بہت سارے نمائندوں, بہت سارے جو آج کل پوچھ پرتیت ہو رہی ہے, اس میں گالم گلوچ, ہاتھا پائی اور یہ نہ کریں پلیز. ان کو اکاؤنٹیبل کریں, ان کو پوچھیں, وہ اکاؤنٹیبل ہیں آپ کے, انہوں نے ووٹ لیے ہیں. اب کراچی دیکھیں, سندھ دیکھیں, 81% لوگوں کو فضلے بھرا پانی پلایا جا رہا ہے. ویڈیوز آ رہی ہیں 3 کلومیٹر کی, اگر مل جائے تو 3 کلومیٹر کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. 1000 روپے کا وہ شروع ہوتا ہے اور یہ 10,000 پہ ٹینکر جاتا ہے. لمبی لائنیں, لوگ سارے کام چھوڑ کے آگئے, عذاب بنا گئی, انسانوں جیسی زندگی نہیں ہے. اور اس میں 10 سال پیپلز پارٹی کر کے, کیا بلاول بھٹو کو پانی کا مسئلہ ہے؟ زرداری صاحب کو پانی کا مسئلہ ہے؟ زرداری صاحب کے بچوں کو پانی کا مسئلہ ہے؟ مراد علی شاہ کو پانی کا مسئلہ ہے؟ کسی ممبر پارلیمنٹ کو پانی کا مسئلہ ہے؟ عوام کو کیوں ہے؟ تو یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب, یور کوئک تھاٹس آن اٹ, کیا پیپلز پارٹی کو یہ ایشوز ہرٹ کرتے نظر آتے ہیں آپ کو کراچی اور سندھ میں؟ جی حفیظ اللہ نیازی صاحب, مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب تک میری آواز ناظرین نہیں پہنچ رہی. بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جو اس وقت صورتحال ہے کہ ویو کی ضرورت ہے. ایک تجزیہ یہ, جیسے آپ نے, جب میں کہہ رہا تھا کہ بھئی 100 زیادہ وہ لے لیں گے, تو آپ نے ایسا کیا کہ ممکن نہیں ہے. تو آپ لگتا ہے کہ بابا ہارون رشید صاحب, جو ہمارے ہارون رشید صاحب کی بات پہ آپ ایگری کریں گے کہ 75 سے زیادہ سیٹیں آپ کو پی ٹی آئی دیتے نظر نہیں آ رہی؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ پورے الیکشن کو ایک ویو کی ضرورت ہے کہ ہمیں الیکشن ہوتا ہوا کہاں نظر آ رہا ہے. الیکشن کی وہ گہمی, وہ الیکشن کی کیمپیننگ, وہ جلسے. اب تو میرے خیال یہ نون لیگ کو لے لے, انہوں نے ابھی تک کوئی جلسہ ہی نہیں کیا. ہم دیکھ رہے تھے 28 جولائی سے لے کے یہ الیکشن کی کیمپین شروع ہونے سے پہلے اپنا ایک اسکیجول دیا ہے جلسوں کا, مردان آگے پیچھے, لیکن جو پنجاب کی سب سے بڑی جماعت تصور ہوتی تھی, جس کی سیٹیں تھی, اس نے 28 جولائی سے لے کے جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوا تھا بڑے جلسے کر رہے تھے, ادھر بھی کر رہے تھے ادھر. لیکن جیسے ہی الیکشن کا مومنٹم بنا اور یہاں پہ کیس اپنے اینڈ کی طرف آیا, تکمیل کی طرف, تو کوئی جلسہ نہیں آیا. جیسے ہی ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی, کیئر ٹیکرز آئے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام شاید وہ فیسلٹیز, وہ پٹواریز, وہ ایس ایچ اوز, وہ سارے وڈرا ہوئے. اور وہ جو کہا جاتا تھا کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں, یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پہلے والے, وہ یہی سبب تھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ یہ جو احتساب کا عدالت کا مقدمہ ہے, اس سے نواز شریف اور محترمہ مریم نواز صاحبہ دھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک سیکنڈلی وہ کوئی ایسے حالات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جس میں اس عدالت کو پولیٹیکلی ڈیفیٹ کر دیا جائے. یعنی محترمہ کلثوم نواز کی جو بیماری ہے اس کو اتنا پرسرار رکھنا, یعنی بیمار ہونا برحق ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن یہاں تو کلیئرلی پالیٹکس ہو رہی ہے نا اس بیماری کے اوپر. تو اس بیماری کا بھی تعلق ہے اس احتساب کی عدالت کے ساتھ اور پوری الیکشن کمپین کے ساتھ. دیکھیے, اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات ہے کہ انہیں صحت دے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بیماری کا تعلق, ایک دیکھیے بیماری کا تعلق
ان کی صحت کے ساتھ ہے، لیکن قانون جو ان سے ہے نا اس کی آنکھوں پہ ایک پٹی ہوتی ہے. یہ قانون اگر آپ عدالتوں میں ایک میاں نواز شریف پیش نہیں ہوتے، قانون کہتا ہے اکراس دی بورڈ ہے اور یہاں رول آف لا ہے، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ جو ایگزمپشن یہ باتیں تو ہم عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ عدالت کے اس پورے پروسیس کو نواز شریف صاحب نے، محترمہ مریم نواز نے اپنی مرضی سے کنٹرول کر لیا ہے. کنٹرول آنکھیں کھولیں تھوڑی سی، انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جس میں چیئرمین نیب نے دوبارہ لکھا ہمارے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کہ ان کو ای سیل پہ ڈالیے ان تینوں کو، اور آگے سے جواب آیا کہ جناب ہم سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف اور لرنڈ منسٹرز جو ان سے کہ وہ جب آئیں گے وہ ابھی اویلیبل نہیں ہے. ابھی اس وقت تک یہ لوگ پاکستان میں موجود تھے اور وہ اب چلے گئے. اگر کل کو وہ نہیں آتے تو یقین کیجئے کہ یہ کیسز آپ کے الیکشن کے بعد جائیں گے. جی یہ نہیں ہو رہا نا اس کا فیصلہ. جی نیازی صاحب، امید ہے آپ کو میری آواز اب آ رہی ہے. نیازی صاحب جی ڈاکٹر جی نیازی صاحب، میں پہلے بھی آپ کی طرف نیازی صاحب میں پہلے بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، سوال لے کے آپ کی طرف آیا، لیکن آپ کے اور میرے درمیان رابطہ نہیں تھا اس وقت. لیکن اب آپ مجھے سن پا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ہفتے محترمہ مریم نواز صاحبہ پاکستان لینڈ کریں گی اور وہ مومنٹم دیں گی پی ایم ایل این کو، جس کی کہ پی ایم ایل این کو اب ضرورت ہے؟ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ لینڈ کرے گی، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ان کو کرنا چاہیے. بلکہ نواز شریف صاحب کو بھی آنا چاہیے. اور یہ جو الیکشن جو ہوتے ہیں، جو پالیٹکس ہوتی ہے، میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جو بندے سیاست میں ہیں ان کی پہلی ترجیح سیاست ہونی چاہیے. ٹھیک ہے زندگی کے اندر بڑے مراحل آتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 20s میں رتی جناح جو تھی 1926 28 میں رتی جناح جو تھی بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھی. تو وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بڑی زبردست کتاب ہے شیلا ریڈی کی، مسٹر اینڈ مسز جناح. اور وہ آنکھیں کھول دیتی ہیں کہ جناح صاحب کی جو سیاست تھی وہ کہیں پیچھے نہیں گئی تھی. اور پھر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں سیاست کی. تو جب اس طرح کے واقعات ہیں، جو دکھ کی بات ہے، مجھے پتہ ہے تکلیف ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ میں جانتا ہوں میرے اپنے والدین جو ہیں جب کسی تکلیف میں تھے تو ایک زندگی کے لیے بندہ بالکل اچاٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو بندے پالیٹکس میں ہیں، ہمارے ہاں ویسے تو کسی سیاستدان کی جو سیاست ہے وہ پرائرٹی نہیں ہے. وہ امپورٹنٹ ضرور ہے، پرائرٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک آئیڈیلزم کی چیز ہوتی ہے. اور آئیڈیلزم جو ہوتی ہے نا وہ ساری چیزوں کے پیچھے ہیچ چلی جاتی ہیں. اولاد ہے، بیوی ہے، پھر ان کی بیماری ہیں. اب اس میں چونکہ اگلے 15-20 دن بڑے کروشل ہیں، ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے اور ان کو کیمپین چلانی چاہیے. اور اس کے لیے ان کو ظاہر کتنا جس کو کہنا چاہیے پتھر باندھ کے سینوں پہ اور اس کے بعد یہ اپنے اوپر جبر کر کے آ جانا چاہیے. یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ میں اس سے تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ الیکشن کے اندر گہمی نہیں ہے. اس میں کچھ سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں، گہمی نہیں ہے. دیکھیں 2013 کے الیکشن جب تھے تو اس سے پہلے بھی کوئی گہمی نہیں تھی. اور بلکہ الیکشن شروع ہو گیا اور اسی طرح پارٹیوں کے بورڈز بیٹھے تھے اور وہ ٹکٹوں کی تقسیم میں لگے ہوئے تھے. اس الیکشن کو یہ ضرور حاصل ہے کہ پچھلے 2-3 مہینوں میں رمضان مبارک کے مہینے نے اثر کرنا تھا. 3-4 مہینے سے کیمپین بھرپور چل ہوئی تھی. عمران صاحب جلسے کر رہے تھے، نواز شریف صاحب جلسے کر رہے تھے. یہ الیکشن کی کیمپین ہی تھی. اب چونکہ دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، عمران خان صاحب آئے ہیں، میاں والی گئے ہیں. اگر وہ لسٹر ہے کیمپین یا لوگوں کے اندر فور نہیں ہے کہ میاں والی میں جب عمران آیا کرتے تھے تو ریلی سے نکلا کرتی تھی. اب یہاں کے 5-6 ہزار 7 ہزار کا کراؤڈ ہے اور جس کے اندر سارے ایم این اے ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کا زیادہ اس کے اندر چہرے کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے. یا لاہور کے اندر جب کک آف سٹارٹ کیا تو 600-700 بندے کل انہوں نے جب کیا انہوں نے اپنی طرف سے کیا یہ کنونشن سینٹر کے اندر تو 2000 کی کیپیسٹی ہے اور وہ آدھے سے زیادہ خالی پڑا ہے. 2000 کی کیپیسٹی 3 حلقے ہیں اسلام آباد کے. وہ لوگوں کے اندر آیا لیکن اس کی ملے گا جب نواز شریف آئیں گے. ٹھیک ہے، میں میرے ساتھ رہیے. اس کی ایکسپلینیشن ویسے ان کی طرف سے دی گئی ہے کہ وہ ورکرز کی بیسکلی طور پہ ایک میٹنگ تھی، وہ عوام کی میٹنگ نہیں تھی. آپ ایگری کرتے ہیں کہ اس الیکشن میں کوئی گہمی نہیں ہے اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے پہلے بہت کیمپیننگ کر چکے ہیں، پھر میڈیا کی پریزنس ہے، میڈیا کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، پھر رمضان تھا، پھر عید تھی، گہمی نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سیٹوں والا میں ہارون رشید صاحب کے ساتھ جاؤں گا. مجھے حبیب اکرم صاحب اور وہ گل صاحب پہ نہیں ہے اعتماد. نہیں وہ سیٹیں کم ہوں گی اور جو ہے یہ
یہ نو ڈاؤٹ انڈاؤٹیبلی کہ جب ابھی الیکشن آگے بڑھے گا تو یہ بدل بھی سکتی ہیں چیزیں، چینج بھی ہو سکتی ہیں. 13 سے 17% ایج تھا جو مسلم لیگ کو تحریک انصاف پہ، وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب الیکشن آپ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ میں کوئی اسپرٹ ہے؟ نہیں. پی ایم ایل این میں کوئی ایسی اسپرٹ یا جوش و خروش ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب جہاں جہاں جا رہے ہیں ان کو کوئی والہانہ طریقے سے ریسیپشن مل رہی ہے؟ نہیں. اس کی میں ایک بڑا عجیب حیران، یہ جو انالیسس ہے کہ وہ 50-55 سے زیادہ سیٹیں وہ بھی لیتے ہوئے نہیں، میں ایک عجیب حیران ہو گیا ہوں ایک بات پہ کہ پاکستانی سیاست کا پانی پت پنجاب ہے. سب سے بڑا چیلنج مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ہے. جس نے اسلام آباد دلی فتح کرنا ہے، جھنڈا لہرانا ہے، وہ اس کو پنجاب میں جیتنا ہے. میاں شہباز شریف 4 دن ویسٹ کر کے آئے ہیں کراچی میں. وائے کراچی 1 سیٹ، کراچی میں کوئی نہیں ہے، سپلٹ ہوگا 1 یا 2 سیٹیں. تو اس لیے انہوں نے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی وہ اس مرتبہ اس ابھی تک مینٹلی نہیں، ابھی نیا سوشل کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو اکانومی ہے، جو ہمارے اس کے علاوہ لاہور میں بھی بات کی جا سکتی ہے. لاہور میں بھی بات کی، یہ لاہور میں دیکھیے. نہیں عامر بھائی، نہیں بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں. آپ کا سب سے بڑا چیلنج پنجاب ہے. آپ کا پہلی مرتبہ پنجاب میں 30-35 سالوں میں ایک ٹف مقابلہ ہونا. پیپلز پارٹی ہو گئی تھی، جماعت اسلامی ختم ہو گئی تھی، ایم کیو ایم کا تھا کوئی نہیں، تحریک انصاف پہلی مرتبہ آپ کو الیکٹیبلز نے چھوڑا ہے. پہلی مرتبہ آپ کو، اگر مسلم لیگ نون پنجاب بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو مسلم لیگ نون کا 90% ایجنڈا پورا ہو جائے گا. آدھا پاکستان ہے پنجاب. پی ایم پی ٹی آئی آپ کو پنجاب سے کتنی سیٹیں دیتے نظر آ رہی ہے فرام دا ٹاپ آف یور ہیڈ، اور پی ایم ایل این کتنی سیٹیں لیتے نظر آ رہی ہے؟ مجھے اس وقت تو پنجاب میں جو جس طرح ابھی یہ سارا ویو چل رہی ہے، جتنی چیزیں جہاں چل رہی ہے اور جس طرح وہ جا رہا ہے، مجھے اگر سیٹوں میں سے کتنی سیٹیں عمران خان صاحب الحمدللہ اگر سوز اپنے آپ پہ کوئی اٹیک نہ کریں، جو ان کو ایک شوق ہوتا ہے اٹیک کرنے کا الیکشن کے قریب، ہاں وہ اگر نہ کریں تو وہ برتری کے ساتھ اس مرتبہ جا رہے ہیں. صوبائی کے میں نہیں کہہ رہا، میں قومی اسمبلی کے 141 ہیں، تو اگر مجھے 141 میں سے 70-75 پنجاب سے، تو اگر وہ کے پی سی بھی لے لیتے ہیں 30، کے پی کے میرے خیال سے کے پی کے میں 20-25 دیکھیں. پھر میں ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں الیکشن ویو کا 25 اگر کے پی سے لیتے ہیں اور 70 یہاں سے لیتے ہیں تو 95 ہو گئی. ہاں تو پھر بھی 100 کے قریب ہو. نہیں 110 171 چاہیے آپ کو سمپل میجورٹی کے لیے. وہ آگے خواتین کی ہوتی ہیں سارا. جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ 272 سیٹیں، اس میں سے آپ کو 136 سیٹیں چاہیے، جس کے پاس 135-36 سیٹیں آ جائیں گی. پہلے محیط ایک بات جو ہو رہی تھی، جو بیچ میں بھٹی صاحب نے کہا کہ ابھی دیکھیے نون لیگ نے ابھی تک کوئی اپنا پارٹی کا سلوگن یا مینیفیسٹو نہیں دیا. ایک طرف دینے والے جو پارٹی کے صدر ہیں ان کی کل کی بڑی امپورٹنٹ یہ اسٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں. مینیفیسٹو نہیں، ایک لائن آف ڈائریکشن تو دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے، کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، اپنے جو فورن پالیسی ہے وہ ہم کس سے ڈسکس کریں گے، اس سے مل کے بنیں گے. اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب جن کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، تو یہ ایک ڈبل اس میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو پہ اب بھی آپ کو اعتبار ہے تو آپ کی وہ سمجھوں پہ، آپ کی برداشت پہ اللہ رحم کرے. یعنی ابھی بھی وہ کہتے ہیں فارن پالیسی، ابھی بھی کہتے ہیں پانی دیں گے، ابھی بھی کہتے ہیں. آج پیرس کا حال دیکھا تھا یہ بارش میں، اندر سے وینس نکل آیا تھا. تو خدا کا خوف، یعنی ایک بریک لے لیں ناظرین، پانی پی رہے ہیں پنجاب میں. بریک لے لیں. کم از کم مجھے ضرور لگتا ہے کہ الیکشن میں وہ گہما گہمی نہیں ہے، وہ گرمی نہیں ہے الیکشن کے اندر، وہ جان نہیں ہے اس کیمپین میں. ہاں سوشل میڈیا پہ ضرور ہے، ٹویٹر پہ ضرور ہے، ٹیلی ویژن پہ ضرور ہے، لیکن سڑکوں میں ایک ماحول جو ہے الیکشن کا وہ نہیں ہے، غالباً 2013 والا بھی نہیں ہے. بریک لیتے ہیں. کیوں ہے ایسے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین کی بات بڑی واضح ہے کہ اگلا جو آنے والا ہفتہ اور اگلے جو 2 ہفتے ہیں الیکشن سے پہلے، اس کے درمیان اسلام آباد کی احتساب عدالت کے مقدمے کا فیصلہ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ غالباً پاکستان کی سیاست پہ اس کا بہت اثر ہوگا. اور محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری جو پرسرار چیز ہے، جو پرسرار بیماری ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ بھی پاکستان کی سیاست پہ اس کا اثر ہوگا. یہاں سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے راجہ صاحب کہ اب اگر اسے کہتے ہیں نہیں آتی محترمہ کلثوم نواز صاحبہ محترمہ مریم اور نواز شریف صاحب نہیں آتے، تو یہ جو جج صاحب ہیں احتساب عدالت کے، کیا یہ فیصلہ سنا سکتے ہیں؟
نہیں یہ اگر نہیں آتے ان کے آرگیومنٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا لائر کہتا ہے کہ جی انہیں ایگزامشن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان ایبسینشیا میں اگر نہیں آئے کوئی ملزم تو آپ سنا سکتے ہیں فیصلہ؟ نہیں، ان کا جو اگر لائر ہے اگر یہ کہہ دے کہ جی انہیں ایگزامشن دے دیں اور آپ فیصلہ سنا دیں، اچھا تب شاید لائر کے ہاتھ میں ہے. سو ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ پاکستان کا سارا نظام جو ہے وہ ایکسپینسو وکیلوں کے ہاتھ میں، بالکل. وہ وکیل جو کئی کروڑ کی اب آپ دیکھیے نا، ہم نے نہیں دیکھا کہ ملزمان، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی ایبسنس میں کبھی بھی کوئی فیصلہ سنایا گیا ماں سوائے جو آپ کی ATC کی عدالتیں ہیں. اینٹی ٹیررزم لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان ایبسنشیا ٹرائل ہو سکتا ہے. یہاں پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اور یہ کیا ہوگا، یہ نہیں آئیں گے، آرگیومنٹس ختم ہو جائے گا، ان کے بیلیبل وارنٹ ہو جائیں گے، پھر نان بیلیبل وارنٹ ہوں گے، پھر کہا جائے گا کہ اٹس اے موکری بنا دیا. جناب آپ دیکھیے نا، تو آپ کی جو ایکسپینسو لیگل کمیونٹی ہے پاکستان کی، جو کروڑوں روپے کی فیس لیتے ہیں اور ہمیں خطرہ، ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ لیتے بھی کیش میں ہیں، سو یہ جو ایکسپینسو لائرز ہیں اور جو پاکستان کا پورا نظام ہے، اس کو آسانی سے ایک جوک میں، ایک موکری میں، ایک ریڈیکیول میں کنورٹ کر دیا جا سکتا ہے. وہ کیا ہوا سپریم کورٹ کی سپرویژن اینڈ آل دیٹ. ہاں اب وہیں آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی سپریم کورٹ ڈیلی کے جی وہ اس کو PIA کے فلانے MD کو ECL پہ ڈال دو، اس شخص کو ECL پہ ڈال دو، یہ آرڈرز ہو رہے ہیں نا. چیئرمین نیب نے لکھا ہوا تھا جب پرانی گورنمنٹ تھی، پھر انٹرم گورنمنٹ آئی، چیئرمین نیب چیخ رہا ہے کہ جناب ان ملزمان کو آپ ملک سے باہر نہ جانے دیں. ٹھیک ہے منسٹری نہیں کر رہی، لیکن ایک سپروائزری جج جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ دیکھنا، ان کا مقصد تھا کہ یہ جو ٹرائل ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ وی ڈونٹ وانٹ دس ٹرائل ٹو گو انٹو اے بلائنڈ ایلی، کہ یہ جا کے وہاں پہ ختم نہ ہو جائے. تو الٹیمیٹلی ہوا تو ایسی نظر آ رہا ہے کہ جب آپ فیصلہ نہیں دے پائیں گے. اس کی وجہ کیا موہت صاحب، جب ہم ڈے ٹو ڈے چیزیں چلائیں گے نا کہ ایک ہفتے کی پالیسی یا ایک ہفتے کا قانون ایسا ہوگا، اگلے ہفتے قانون ایسا ہوگا، تو پھر یہ ہوگا. اگر آپ نے جو بات کی ہے رول آف دی لا، آپ نے کہہ دیا کہ جناب یہ ملزمان عام ملزمان کی طرح ہیں، تو پھر آپ ان کو بالکل نہیں جانے دے پاتے. اور اب وہ نہیں آئیں گے اور یہ کیسز الیکشنز کے بعد آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے. حفیظ اللہ صاحب، جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ ہم سے ایگری کریں گے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے وکلا نے کمال مہارت سے پورے پاکستان کے عدالتی نظام کو انہوں نے ایک جوک میں کنورٹ کر دیا، اور کچھ کلچر بھی ہمارا سیاسی پولیٹیکل کلچر جو ہمارا ہے اور ہمارا جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ بھی اس قسم کی ہیں جہاں بیماری کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ایگری کرتے ہیں آپ اس سے؟ یہ جوک ہے سارا. ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں جان کی اما اگر پاؤں تو ایک مختصراً جو ہے نا میری چھوٹی سی معروضات ہیں، اگر آپ کی سما خراشی نہ ہو تو میں وہ آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں. مختصر کا لفظ، آپ جب پروگرام کرتے ہو مختصر کا لفظ امپورٹنٹ ہے. میں اتنا مختصر کروں گا کہ انشاءاللہ پہلے آپ نے مجھے 1.5 منٹ دیا ہے نا، یہ میں آدھے منٹ میں ختم کر دوں گا، اور آپ کے 40 منٹ میں پروگرام میں میرے جو 3.5 منٹ کا حصہ ہے نا وہ میں بس اسی کے اندر ہی رہوں گا. 1.5 منٹ سے خاصا زیادہ دیا سر. نہیں سر 1.5 منٹ سے خاصا زیادہ دیا. پہلے آپ کا آڈیو لنک نہیں تھا ٹھیک، اس کے بعد 1.5 منٹ سے خاصا زیادہ دیے سر. یہاں پروٹیسٹ ہو رہی تھی، پلیز ایسے تو نہ کہیں، دکھ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کا جو پروگرام ہے نا جس میں جتنی دفعہ میں شامل ہوا ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کی ایک خاص نقطہ نظر ہے، میرا خاص نقطہ نظر ہے، ہماری خاص قسم کی لیننگ بھی ہے، ہمارا انالیسس جو ہے ایک طرف جھکتا ہے. مجھے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، نہ شرم ہے نہ جھجک ہے. مجھے سر آپ وہ بات تو کر دیں سر جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ دینا چاہ رہے ہیں سر سوال کا جواب. سر میں نے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ سر مختصر اس سوال کا جواب دیں جو میں نے ریز کیا ہے. میں اس سوال کا جواب، آپ ایگری کرتے ہیں کہ عدالتی نظام کا مذاق بن چکا ہے یہاں پہ کہ نہیں کرتے؟ میں نے جان کی امان پائی تھی کہ آپ مجھے بات کرنے دیں گے، آپ نے جان کی امان تو دے دیا لیکن بات نہیں کرنے دیں گے. نہیں سر میں سر یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں سر، میں جان کی امان پا کے آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے سوال کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں سر کہ نہیں دینا چاہتے؟ کیا عدالتی نظام جوک میں کنورٹ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ کیا یہ مذاق بن چکا ہے کہ نہیں بن چکا؟ میں صرف دیکھیں اگر آپ کاؤنٹر کوسچن ریز کرنا، اگر میری حاضری ڈاکٹر صاحب اگر میری حاضری آپ کو اس لیے چاہیے سر میں سوال نیازی صاحب آپ یہ رائٹ مانتے ہی نہیں، نیازی صاحب آپ یہ رائٹ مانتے ہی نہیں ہے کہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. آپ یہ رائٹ مانتے ہی نہیں میرا کہ میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں. ہر دفعہ یہی جھگڑا ہو جاتا ہے. آپ مجھ سے کچھ ڈاکٹر صاحب میں آپ پہلے اس سوال کا آپ کو سفید کاغذ میں لکھ دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتی نظام جوک میں کنورٹ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا. ڈاکٹر صاحب سر میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے چھوڑ دیں. آپ اس پروگرام کا
آپ اس پروگرام کا جو خاص مقصد استعمال کرنا چاہتے ہیں اب اسی طرف رہیں، کیونکہ میرے پارٹیسپیٹ کرنے سے آپ کے رنگ میں بھنگ پڑ سکتی ہے. آپ کا پروگرام کا جو نیریٹو ہے نا، جو آپ جما کے کہتے ہیں آپ کریں، لیکن آپ کو سہولت تھی کہ میرے سے آپ کاؤنٹر نیریٹو لے لیتے. میں بات کرنے لگتا ہوں، آپ یہ بات نہیں، میں تو آپ کہتے ہیں مجھے پلین سر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کاؤنٹر نیریٹو دے دیں سر، تمہید نہ باندھیں. ٹائم پہلے ضائع ہوتا ہے. میں آ کے ڈاکٹر صاحب ایک گھنٹہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے. تو ہر پروگرام میں جھگڑا ہوتا ہے اور میں بات بھی نہ کر سکوں. صاحب آپ کا تو ہر پروگرام میں جھگڑا ہوتا ہے. کون سا پروگرام ہے جہاں آپ لوگ یہ سمجھیں کہ نیازی صاحب وہ کون سا پروگرام ہے جہاں آپ کا جھگڑا نہیں ہوتا؟ نیازی صاحب وہ کون سا پروگرام ہے جہاں آپ کا جھگڑا نہیں ہوتا؟ ہمارا تو ہر جگہ نہیں ہوتا. آپ کا کون سا پروگرام ہے جہاں آپ کا جھگڑا نہیں ہوتا، جہاں آپ کی بے عزتی نہیں؟ کوئی ہے ایسا پروگرام؟ کوئی ایسا پروگرام ایسا ہے نیازی صاحب؟ کوئی ایسا پروگرام ہے جہاں آپ کا جھگڑا نہیں ہوتا؟ کوئی ایسا بندہ ہے جس سے آپ کا جھگڑا نہیں ہوتا؟ کوئی ایسا بندہ ہے جس سے آپ کی پرسنل بات چیت نہیں ہوتی؟ مجھے بتا دیں آپ کوئی بندہ ہے پاکستان میں جس کے ساتھ آپ کا پرسنل نہیں ہوتا، جس سے آپ پرسنل اٹیک نہیں کرتے؟ سن لیں ڈاکٹر صاحب، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاؤنٹر نیریٹو کوئی ہے تو دے دیں. آپ سن لیں. پرسنلائز کیوں؟ سر میرے پروگرام کو ماریں گولی. میرا پروگرام تو 12 سال سے چل رہا ہے. آپ کی ریپوٹیشن تو پچھلے چند ہفتوں کی بنی ہوئی ہے. نیازی صاحب میرا پروگرام تو 12 سال سے چل رہا ہے، اس کی اپنی ایک ریپوٹیشن ہے. آپ کی ریپوٹیشن تو پچھلے چند ہفتوں کی بنی ہوئی ہے جو بنی ہوئی ہے. یہ آپ کی کیپیسٹی ہے، اتنی آپ کے پاس اگر آرگومنٹ نہیں ہے لیگل کوئی تو بتا دیں. آپ بول ہی نہیں رہے، آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ بول ہی نہیں رہے، جواب دے ہی نہیں رہے. نہیں بولنا چاہ رہے. اچھا آپ کا سوال کا جواب یہی تھا؟ جواب یہی ہے کہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. نہیں یہی کیا ہے شریف فیملی نے اس ملک کے ساتھ کہ ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ منی ٹریل چھوٹی سی، انہوں نے اتنا ہم ساروں کو لگا دیا نا، اس کے ساتھ تباہی پھیر دی. اس کا سپریم کورٹ کو، نیب کو، فوج کو، اداروں کو، قوم کو، میڈیا کو، کچھ کو خرید لیا، کچھ کو دھمکی، کچھ کو کچھ. یہ ہم مقدس گائے ہیں، ہم سے مت پوچھو. ہم سے پوچھو گے اوئے ہوئے 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 جمہوریت خطرے میں ہے. ابھی میں اینڈ پہ آپ کو سنا دوں، ڈیلی میل کی جمہوریت کیوں نہیں خطرے میں آئی؟ تھینک یو ادھر کیوں کہا ہے؟ ڈیلی میل کو تو انہوں نے نہیں کیا. کیوں تھینک یو کہا ہے ادھر؟ یعنی آپ کا موڈ اگر آہستہ کر 1 منٹ ہوگا آپ کے پاس؟ نہیں آپ کریں بات مکمل. نہیں میں وہ ڈیلی میل پہ آپ نے کیا ہے تو میں اس پہ 3-4 شعر ہیں، اگر آپ سن لیں تو آپ کا موڈ ڈاؤن ہو جائے گا. ورنہ نیازی صاحب آپ میرے صبر دیکھیں کہ میں زور رپورٹ کارڈ میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں. نہیں تو میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں، میں نیازی صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیازی صاحب ہر جگہ جا کے یہی ایک جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. میں نے ان کے بہت سے پروگرام دیکھے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے 2-3 اور لوگوں کے ساتھ بھی جھگڑا کیا. وہ ہر بندے کے ساتھ جھگڑا کر کے اس سے بات، وہی پالیٹکس ہے ٹپیکل کہ جھگڑا پیدا کر دو، آرگومنٹ میں سے باہر نکل جاؤ. یہ میں نے ان کو ہر پروگرام میں کرتے دیکھا ہے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. نہیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کا بنیادی طور پہ حق ہے، آپ کہتے ہیں یہ ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے. دیٹس اینڈ، ختم، بات ختم. تو وہ ہے نا، چلو یہ اینڈ پہ میں سناتا ہوں، آپ آگے. اب یہ جو عدالتی نظام ہے، ابھی تک کسی نے کسی کو ٹھیک طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ اٹ ہیز بین ٹرن انٹو اے ہیش. یہ جو جج صاحب تھے اس عدالتی نظام کو، وہ تو بالکل ختم ہو گیا، کلیپس ہو گیا، فیل ہو گیا سارا کا سارا. دیکھیے یہ پچھلے ہفتے بھی اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکے. اور یہ الیکشن تک لانا تھا، 100 پیشیاں، گاڑیوں میں آنا. کس نیب کا ملزم کو یہ استثناء حاصل ہے کہ وہ نیب کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہو کر نیب کی بےعزتی کرے؟ جو سپریم کورٹ سے اہل ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کی اہلیت کو چوکوں چوراہوں میں چیلنج کرے. دیکھیں اگر اسحاق ڈار صاحب کی پروڈیوسر فوٹیج دکھا سکیں. اب دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے اس عدالتوں میں یہ کہا ہوا ہے اور میڈیکل سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں کہ وہ 4 منٹ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. وہاں وہ چاقو چوبند سڑکیں کراس کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، حشاش بشاش ہیں، وہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں. یہاں پھر وہ سینٹ کا الیکشن، پھر ایک اور عدالت جو ہے وہ ان کو اجازت دے دیتی ہے کہ وہ سینٹ کا بھی الیکشن لڑتے ہیں. ایک جگہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ نہیں سکتا بیکاز میں اتنا بیمار ہوں کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں ٹریول کر سکتا. دوسری طرف ایک عدالت ان کو پرمٹ کرتی ہے کہ وہ الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جوک نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جوک ہے. میں نے دنیا میں کہیں پر عدالتی نظام کا اس قسم کا جوک نہیں دیکھا. کہیں نہیں دیکھا کہ جناب 20 دن ایک جرا کو کراس ایگزامینیشن کرنے دیا جائے، پھر 20 دن دوسرے کے مریم بی بی کے وکیل کو کراس کرنے کی اجازت دی جائے، اور 15 دن کہیں آرگومنٹس نہیں ہوتے. سپریم کورٹ از دا ایپکس کورٹ. وہاں پہ جو کام ہے وہ صرف آرگیومنٹس کرنا ہے. یہی وکلا ہم وہاں دیکھتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ آرگیومنٹس کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اس سے بڑے بڑے والیومز کے کیسز ہوتے ہیں. اب اس لیے یہ ہوا کہ یہ آن دا
اٹ واز اے رائٹنگ آن دا فیس کہ ان لوگوں نے اس کو لے کے جانا ہے الیکشن پہ لے کے جانا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب الیکشن پہ اگر ججمنٹ نہیں آتی، وہ جو 5 ججوں کی اتنی 500 صفحوں کی ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے اتنا کچھ لکھا تھا، تو پھر وہ ججمنٹ جس کو کہا گیا تھا کہ یہ ججمنٹ اگلے 20 سال تک یاد رکھی جائے گی، اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ 20 سال تک یاد رکھی جائے گی. یا اس کا یہ ایک مذاق بنا کے، سمپل سا کیس تھا، سمپل سا، کچھ بھی نہیں تھا. اور اس میں ابھی تو آپ دیکھیے وہ ڈیفنس آیا ہی نہیں ہے، ڈیفنس کا ایک وٹنس نہیں آیا. جس دن 342 ہوئی تھی اس کے بعد آپ کہیں جی اگلے 5 دن تک یہ آپ بحث کریں، ججمنٹ ریزرو ہے. آپ اس کے بعد یہی خواجہ حارث نے اپنا وکالت نامہ وڈرا کیا تھا، اف یو ریمبر. بالکل صحیح، وہ جی میں وکیل نہیں ہوں. پھر اس میں 15 دن مل گئے، پھر اس کو لمبا کیا. پھر یہ اس کو کنٹرول صرف وہ جو جج ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ اگر اس میں انٹرفیئر کرے گی اور ان کے اب کیا کرے گی؟ اب کیا کریں؟ مطلب ایک ناظرین جو میں پوائنٹ ایمفیسائز کرنا چاہتا تھا، میرا خیال ہے کہ اس کو بہت سے لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ کیسے ایکسپینسو لائرز نے اور نواز شریف صاحب نے مل کے، یہ بھی مریم نواز صاحبہ نے، اس پورے عدالتی نظام کو ایک جوک میں کنورٹ کر دیا ہے. وہ جوک میں کنورٹ ہو گیا ہے. صرف میڈیا میں اکثر لوگوں کو ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ اس کو کھل کے کہیں. اتنا بلیک میل ہے کہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا کہ پورا پاکستان کا عدالتی نظام سپریم کورٹ سے نیچے تک اس کو ٹوٹل ریڈیکیول میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگوں کو سزائیں دے دی جاتی ہیں، ان کو بلا لیا جاتا ہے، لیکن پورا عدالتی نظام جو ہے اس میں کنورٹ کر دیا گیا. ایک بریک لیتے ہیں اور ڈسکشن کو آ کے کنکلوڈ کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. حفیظ اللہ نیازی صاحب تو جس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے اور اٹھ کے چلے گئے، اسی سوال کا میں جواب جو ہے راجہ صاحب سے لے لیتا ہوں. راجہ صاحب اب یہ جوک تو بن چکا ہے سارا، مطلب یہ آبویس ہے کہ یہ پورا عدالت جو تھی احتساب کی، اس کو تو ایک جوک میں کنورٹ کر دیا گیا. اب اس کا اگلا پارٹ کیا ہے؟ ابھی دیکھیے جی، یہ منڈے ہے، دیٹ از ٹمورو. اب میں نہیں سمجھتا کہ جج صاحب کل پھر اگر ایک ایگزمپشن کی درخواست آ جائے گی تو کہیں گے جی جائیے ہم نے آپ کو ایگزمپٹ کر دیا، کیونکہ کل جو ان کی مین کاؤنسل ہیں خواجہ حارث صاحب، وہ اپنے آرگومنٹس کنکلوڈ کر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. امجد پرویز صاحب نہیں کر چکے کنکلوڈ. اب امجد پرویز صاحب نے پھر ان کا بات مان لی کہ آپ اگلے ہفتے کنکلوڈ کریں. ہاں، اب اس کو میکسیمم 1 یا 1.5 روز دیں گے جج صاحب، اس سے زیادہ وہ نہیں دیں گے. قانون تو اسی قسم کا ہے، ہوتا بھی عدالتوں میں ایسے ہی ہے، لیکن اسے کبھی 1 ہفتہ نہیں ملے گا. اور اس کے بعد کل اگر ایگزمپشن کی درخواست جج صاحب ریجیکٹ کرتے ہیں تو ساتھ ہی وارنٹس نکالیں گے کہ جی ملزمان کو لے کے آئیے. اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ اس وارنٹس کو کون ایکسیکیوٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا، بالکل نہیں ہوگا. آج تک وہ آپ کے ساکھدار کے وارنٹ سے ایگزیکیوٹ ہوئے. میں کہتا ہوں یہ مذاق ہے، یہ تو کوئی ناراض کیوں ہوتا ہے؟ یہی تو میں کافی سارے ان پروگرامز میں کہا تھا کہ شروع میں کہ جو ہمارے سپرویژن کر رہے ہیں جج صاحب، وہ یہ دیکھیں کہ یہ ملزمان اپنی مرضی سے کیسے کیس چلوا رہے ہیں، کیسے 20 دن کراس ہو رہا ہے، کیسے وہ آ کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے جیسے انہوں نے کہا وارنٹ نکال دیں گے. ان وارنٹ کو کون ایکسیکیوٹ کرے گا؟ جس کے خلاف آپ وارنٹ نکال رہے ہیں وہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں. کوئی بھی نہیں ایگزیکیوٹ کرے گا، یہ لمبا ہوگا اور الیکشنز کے بعد جائے گا. سمپل سی بات. نہیں، لیکن وہ اگر نہیں آتے، نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ گراؤنڈ پہ نہیں آتے تو ان کی الیکشن کمپین کو تو پھر سیاسی طور پہ نقصان ہو رہا ہے. ابھی جیسے نیازی صاحب نے بات کی تھی کہ ان کو ہر حال میں آنا چاہیے ایز اے سیاستدان، ایز اے پولیٹیشین. ایک چیز صرف ایڈ کروں گا، انہوں نے اتنی بات کی نیازی صاحب نے کہ اب وہ نہیں ہے کہ پولیٹکس کی یہ ڈیمانڈ ہے، قانون کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. قانون کے لیے آپ آ جاؤ. irrespective of نیازی صاحب آؤٹ برسٹ، I fully agree with نیازی صاحب کہ ان کو یہاں آنا ہے اور میرے خیال ہے کہ وہ آئیں گے. آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، سیاسی یہ کوسچن ہے، پولیٹیکل. ان کو آنا ہے، ان کو آنا ہے اس طرح سے کہ وہ گراؤنڈ پہ آئیں اور عدالت ان کو بلا نہ سکے اور ان کے خلاف ڈیسیجن نہ کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ محترمہ مریم کلثوم نواز صاحبہ کی جو بیماری ہے پرسرار طور کی، جس میں وہ جو ہاسپٹل پورا کنٹرول ہوا ہے، وہاں سے کوئی انفارمیشن باہر نہیں نکلتی، اس کی ایمنس پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے. اور وہ اس ہفتے اگلے 7-8 دنوں یا 10 دنوں میں اس نے انفولڈ ہونا ہے. یہ میں انالیسس کی بات کروں، بیکاز یہ ایک بیماری، اگر اس کو کوئی بیماری اتنی چھپائی تو نہیں جاتی، تو یہ بیماری اگر اتنی پرسرار رکھی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اگلے 7 دنوں میں 2 جولائی سے لے کے 9 جولائی کے درمیان میں کچھ نہ کچھ ہونا ہے. اب آپ ڈاکٹر ہیں، میڈیکلی بھی آپ ڈاکٹر ہیں. میں اچھی طرح سے واقف ہوں کہ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی وہ ہو گیا تھا، نہیں، میں اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس کی بات کروں. آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو آنا ہے، ان کو آنا ہے، لیکن عدالت میں نہیں آنا ہے. ان کو آنا ہے. اگر آپ عدالت، قانون ان کو کیسے چھوڑے گا کہ آپ عدالت میں نہیں آئے؟
ایک دن کی اگر وہ چلے آتے ہیں اس کے بعد قانون آنکھیں بند کر لے گا. کیا کرے گی اگر یہ سپریم بیماری کورٹ آف کوئی ایسی پاکستان؟ صورتحال اختیار کر لیتی ہے تو پھر عدالت بے دست و پا ہو جائے گی, ان کو نہیں بلا سکے گی اور ڈیسیجن نہیں دے دیکھیے سکے اگر گی. عدالت بلانا چاہے تو پھر بلا بھی سکتی ہے, اسی دن ای سی ایل پہ تو ڈال سکتے ہیں نا, پھر واپس آپ بتائیں ذرا, یہ آ نہیں رہی, لیگل مائنڈ میں پھنسے ہیں ابھی تک. واٹ ول ہیپن پولیٹیکلی, یہی ساری چیز اب الیکشن کی وہ جو پلس کی بات کرتے ہیں ہارون رشید صاحب باقی سب بات کرتے ہیں, اس پلس نے پازیٹیو نیگیٹو جنریٹ ہونا ہے اور یہ سب کچھ اس ہفتے کے بعد سے شروع ہونا ہے. 2 جولائی سے لے کے 15-20 جولائی کے درمیان میں ایک کچھ نہ کچھ ہونا ہے. مجھے تو حیرانگی, آپ جیسے عقل مند آدمی کن کوسچنز میں پڑے ہوئے. یہی تو اصل یہ ڈرپ ہے. کلثوم صاحبہ تو ابھی بیمار ہوئی ہیں, جب وہ تند بہتر تھیں اس وقت جب یہ چلے تھے الیکشن, یہ نگران بنے اس وقت اور اس سے پہلے, ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ گرفتار ہوں تو الیکشن کے قریب ہوں, اور دوسری بات ہے کہ کوئی فیصلہ کرپشن کا مجھ پہ الزامات کا لگنے کا فیصلہ وہ الیکشن سے پہلے نہ آئے. اس کی یہ کسی اور محکمہ انہوں نے ہر کوشش کی. دیکھیں نا, اسد درانی فوراً ای سی ایل پہ, جنرل جاوید اشرف قاضی فوراً ای سی ایل پہ, جنرل سعید الظفر فوراً ای سی ایل پہ, جنرل بٹ فوراً ای سی ایل پہ, نواز شریف نہیں ای سی ایل پہ. تو یہ جنرل آصف یاسین باہر نہیں جا سکتے. تو یہ سارا وہ پی آئی اے کی چیز تھی, وہ لوگ ٹریک ٹو ڈپلومیسی. لیکن میں پھر میں وہ آتا ہوں, یہ تو آپ دونوں کر لیجئے گا, مجھے وہ آ رہی ہے. میں اگر آپ کو وہ جو ڈیلی میل والا میرے ذہن میں, میرے ملک کی وہاں بےزتی بڑی ہوئی ہے, وہ میں نے ڈیلی میل نے کرپشن کے الزامات لگائے اور اسٹوری اس پہ میں نے 2-3 شعر لکھے, اگر آپ کو پسند تو نہیں آئیں گے کیونکہ آج نیاز صاحب سے آپ غصے میں. چند دن پہلا ڈیلی میل دا بنڈل جدوں کھولیا, چند دن پہلا ڈیلی میل دا بنڈل جدوں کھولیا, ایک چٹے بھورے موٹے تازے خط نو جدوں پھرولیا, پڑھ کے اکو سرخی دماغ نو لگ گئی دڑکی, پنڈا میرا کمبیا تے دل میرا ڈولیا. چند دن پہلا جدوں ڈیلی میل دا بنڈل کھولیا, قائد اعظم ثانی ساڈا پینٹ ہاؤس بحری قزا کے, 21 اندیاں ہور جداداں رشین اشرافیہ نال ملے سیاکو سبا کے, اسی جیڑے گاڈ فادر سسلین مافیا تو پریشان ساں, اخبار دسے قائد تھوڑا انہاں تو اگے دی گل بات ہے, جاوے نہ حیرانی مکے نہ پریشانی, خط نے ایسا زہر گھولیا. چند دن پہلا ڈیلی میل دا بنڈل جدو کھولیا, آخری ہے گل لمبی ہے, گل بڑی لمبی ہے, گل بڑی مندی ہے, پر سچ ہے یا جھوٹ ہے, با ثبوت ہے یا بے ثبوت ہے. گل میں مکا دینا, 3-4 فکریں سنا دینا. جمہوریت تے ووٹ دی عزتاں دا سپہ سالار ساڈا, فوج سپریم کورٹ نیب اگے ڈٹیا ہویا تلوار باز ساڈا, کالی رات تے کالی کمریاں وچوں جیڑا کالی کیڑی پھڑ لوے, کالی رات تے کالے کمرے وچوں جیڑا کالی کیڑی سازشی کالی کیڑی پھڑ لوے, جدوں چاہے جویں چاہے سچ نو حران والا جھوٹ گھڑ لوے. ہن تک کیوں چپ ہے, ہن تک کیوں نہیں بولیا, جاوے نہ حیرانی مکے نہ پریشانی, پنڈا میرا کام بے تھا دل وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. ارشاد بھٹی صاحب, جناب راجہ عامر عباس صاحب کا, اسی طرح حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین, میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ جو ہفتہ اب شروع ہو رہا ہے 2 جولائی کا, 25 جولائی کو الیکشن ہے, اس ہفتے کے درمیان ایسی ڈیولپمنٹ ضرور ہوں گی. احتساب کی عدالت کے سامنے جو مقدمہ ہے اور محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی جو پرسرار بیماری ہے, ان دونوں کا الیکشن کے ساتھ تعلق ہے. پی ایم ایل این کو, مریم نواز صاحبہ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنی ایک بڑی لیک کلسٹر کمپین میں جان ڈالنے کے لیے, اور واقعی اس الیکشن کے اندر ابھی تک وہ گرمی نہیں ہے, اس الیکشن میں وہ کھچاؤ نہیں ہمیں نظر آ رہا, اس الیکشن میں ایک مردنی کسی کیفیت ہے. اب کچھ ہونا ہے اس الیکشن کو میننگ فل بننے کے لیے. سو جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے کل سے 2 جولائی سے, وہ بڑا اہم ہے, بڑا غور سے دیکھنے کی بات ہے. کچھ دنوں میں آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.